अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आइए ज़मीर की किस्त नंबर 18 पढ़ें। ज़मीर बहुत परेशान था क्योंकि अब इस जगह को छोड़ने का ऑप्शन मौजूद नहीं था। हो सकता है 3 दिन या इससे ज़्यादा। वो कमरे से निकला, बाहर एक छोटे से ग्राउंड के पास आया। ये सहन के करीब घर में ही था। वहाँ फलों और फूलों के पौधे थे। ज़मीर ने वहाँ सुकून महसूस किया। उसने पहली बार किसी को मरते देखा था इस तरह अपनी बाहों में। वो अपनी आँखों में आंसू महसूस कर सकता था। ये सब गैर मुतवक्के था। उसने अपना सर हाथों में लिया। ज़मीर ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, ज़मीर। जी माँ, मैं यहाँ हूँ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी माँ को नहीं दिखाना चाहता था कि उसकी आंखों में आंसू हैं। ज़मीर वो उसके पास आके बैठ गई। जी, उसने कहा। आमना ने उसके चेहरे को देखने की कोशिश की। ज़मीर, मेरी तरफ देखो, क्या तुम रो रही हो? शायद, उसने कहा। ज़मीर की आंखें सुर्ख थीं। आमना ने प्यार से उसके गाल को छुआ, आंखें साफ की, उसका हाथ थामा। वो कुछ देर खामोश रहे। ज़मीर, मेरे बेटे, आमना ने कहा, मुझे नहीं लगता कि 2 औरतों को यहाँ अकेला छोड़ना अच्छा होगा। ज़मीर खामोश रहा। जैसा कि आप जानते हैं, आपके चचा को फॉलेज है। जनाजे के इंतज़ामात देखने के लिए घर में कोई आदमी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ माँ, ज़मीर ने कहा। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन यकीन करो मेरे बच्चे, मुझे जो नफ़रत मिली वो सिर्फ मेरे लिए थी, तुम्हारे लिए नहीं। ये ख़ानदान आपसे कभी नफ़रत नहीं कर सकता। आमना जानती थी कि इन लोगों के साथ रहना और अपना दिल बनाना बहुत मुश्किल है, जहाँ आप कभी ना रहना चाहते हों। लेकिन इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, ज़मीर ने कहा। आमना ने हाँ में सर हिलाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्यों? आमना ने कहा। क्योंकि मैं रोया, और मैंने सुना है मर्द को रोना नहीं चाहिए। मर्द के भी जज्बात होते हैं, वो भी इंसान है। अपने आप को फितरी एहसास से मत रोको। अगर आप रोना चाहते हैं तो आपको रोना चाहिए। इससे आपको सुकून मिलता है। जो आपको करना मुनासिब लगे वो करें। लोगों की बातें मत सुनें। उसने अपनी माँ को मजबूती से गले लगाया और रोने लगा, एक छोटे बच्चे की तरह। आमना परेशान हो गई। क्या आपको दादी याद आ रही हैं? मैंने कभी किसी को मरते नहीं देखा माँ। मैं जानती हूँ बच्चे। उसने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। ज़मीर ने खुद को माँ से अलग कर लिया। आप जानती हैं कि ज़हरा बी का इंतकाल हुआ तो मैं स्कूल में था। मुझे कभी मालूम नहीं था कि लोग इस तरह मरते हैं। उसकी आवाज़ भर आई। हर कोई इस तरह या मुख्तलिफ तरीके से मर जाता है ज़मीर। जैसा कि आपके वालिद हादसे में मर गए, आपकी दादी ने इस तरह से आखिरी सांस ली, और अहमद को गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरेगा। अहमद, ज़मीर ने कहा। आमना चौंक गई कि इसका नाम उसके मुंह से कैसे फिसल गया। माँ, अहमद कौन है? कोई नहीं। वो बेचैन हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। ज़मीर ने उसे देखा। उठो ज़मीर, हमारे पास बहुत काम है। माँ, ज़मीर ने माँ को जाने से रोका। उसने उसे बाजुओं से पकड़ा। अहमद कौन है माँ? आमना की आंखें आंसुओं से भर गईं। आमना खामोश रही। ज़मीर ने फिर पूछा, माँ, मुझे बताओ, अहमद कौन है? ज़मीर, मैं दरख्वास्त करती हूँ बच्चे, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। प्लीज़ ज़मीर, वो रोते हुए बोली। ज़मीर उसे रोता हुआ नहीं देख सका। ठीक है, मत रो प्लीज़। आमना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी का वाहिद नाम यही है जिससे वो सारी ज़िंदगी प्यार कर सकती है।
وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھا، دھیرے سے کہا، اوہ احمد۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اپنے بچوں کو بتانا بہت مشکل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی سے پیار کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اپنی پوری زندگی، آپ کسی کے اتنے قریب تھے، یہ بتانا واقعی مشکل ہے، اتنی ہچکچاہٹ۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بتانے میں بے چین اور شرم محسوس کرتے ہیں کہ ان کی عمر میں ہم کس حالت میں تھے۔ ہم ان کے لیے بہترین رول ماڈل کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ خیر جو بھی ہو، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں سے چیزیں چھپاتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہم انہیں بہتر انسان بنا سکیں۔ رشتہ دار آنا شروع ہوئے۔ ضمیر اتنے میں عورتوں کو ماتم کرتے دیکھ کر، بلند آواز میں ماتم کرتے دیکھ کر پریشان ہوا۔ ضمیر نے دادی کی میت کو کندھا دیا تو آمنہ مطمئن تھی کہ اس کی دادی کی خواہش پوری ہو گئی۔ جب ضمیر واپس آیا تو ایک عورت نے اس سے چپل گھر کے باہر جھاڑنے کو کہا۔ جی ہاں، قبرستان کی مٹی گھر نہیں لاتے۔ پھر وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں خاندان میں پہلے نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ جی میں انسان ہوں۔ ضمیر نے اس کی طرف طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ گستاخ۔ وہ کچن میں چلا گیا پانی پینے۔ اس نے دیکھا کہ زمل مسلسل کچن میں کام کر رہی ہے اور تمام آنے والوں کے لیے چائے بنا رہی ہے، یہاں تک کہ اس سے کچھ خواتین نے دودھ پتی بنانے کو بھی کہا کیونکہ وہ پانی والی چائے نہیں پیتی۔ بہت سی عورتیں تھیں لیکن پھر بھی اس نے کچن میں ایک لڑکے کو زمل سے براہ راست چائے لیتے دیکھا۔ کوئی بڑی عورت تھی، معاملہ کیوں نہیں دیکھ رہی، اس نے سوچا۔ اس نے دیکھا کہ چچی عورتوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی ہیں، ان سے گلے مل کر زور زور سے رو رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ضمیر نے پوچھا۔ وہ حیران ہوا کہ زمل کی ماں اب آنے والوں کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہیں۔ ضمیر خاموش رہو، آمنہ نے کہا، یہ ہمارے خاندان کی رسمیں ہیں۔ عجیب ہے، وہ یہاں افسوس کرنے آئے ہیں یا کھانا کھانے آئے ہیں؟ آمنہ عورتوں کے درمیان نہیں بیٹھی تھی، وہ کمرے میں ٹھہری رہی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے طعنہ دیا جائے گا کہ وہ بھاگی تھی۔ یہ سب ناگوار ہے ماں، خاص کر جب خواتین قرآن پاک پڑھ رہی ہیں لیکن زیادہ تو باتیں کر رہی ہیں۔ زہرا بھی ہمیشہ کہتی تھیں کہ جب تم قرآن پڑھو تو بات نہ کرو۔ میں جانتی ہوں۔ وہ ہم سے اتنے مختلف کیوں ہیں ماں؟ شاید ہم مختلف ہیں ضمیر۔ ضمیر یہ سن کے حیران ہوا۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے، میں جانتی ہوں، یہ بچپن سے چل رہا ہے۔ ہم اپنی رسومات کو ہر چیز سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ بچپن سے یہاں موجود ہوتے تو آپ کو یہ عجیب نہ لگتا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں پہلے نہیں تھا۔ آپ عورتوں کے درمیان کیوں نہیں بیٹھی ماں؟ ایک عورت مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کون ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ کیا آپ ان کے سوالوں سے بچ رہی ہیں جو وہ پوچھیں گے؟ ضمیر نے کہا۔ آمنہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ماں، مجھے لگتا ہے آپ کو اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ ضمیر، انہوں نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے اپنا دماغ بنایا ہوا ہے۔ وہ کبھی میری عزت نہیں کریں گے۔ ان کے مقابلے میں کوئی چیز میری مدد نہیں کر سکتی۔ میں کوئی بھی وضاحت دوں انہیں قائل نہیں کر سکتی، یہ بیکار ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ صرف یہی سمجھیں گے کہ میں بھاگی۔ انہیں اس حقیقت سے کوئی سروکار نہیں کہ میں کیوں بھاگی۔ ان کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔ لیکن تم ضمیر، چچی آپ سے جیسا کہے یا ویسے ہی کرنا۔ ضمیر نے کہا، ٹھیک ہے جی۔ ضمیر کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے اپنی چچی کی فیملی کے کچھ لڑکوں کو دیکھا۔ ان میں سے ایک لڑکا بغیر کسی وجہ کے بار بار کچن میں جا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ ضمیر نے سوچا۔ اب وہ اندر گیا لیکن کافی دیر تک باہر ہی نہ آیا۔ ضمیر کو شک ہوا۔ ضمیر جانتا تھا کہ زمل اکیلی کچن میں ہے۔ کیا میں دیکھنے جاؤں؟ اس نے سوچا۔ میرا خیال ہے مجھے نہیں جانا چاہیے، اس کا کزن ہے، یہاں اکثر آتا ہی ہوگا، مجھے فکر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ضمیر کو کچھ پریشان کر رہا تھا۔ میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ اچانک اس نے کچن کے پاس دوسرے لڑکوں کو کھڑے دیکھا۔ وہ سرگوشی کر رہے تھے، وہ مسکرا رہے تھے۔ ضمیر ان کے پاس گیا، وہ اب ان کی بات سن سکتا تھا۔
بہت خبیث ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، باز نہیں آیا آج کے دن بھی، پتہ بھی ہے اس کی دال نہیں گلنی۔ وہ زور زور سے ہنسی۔ ضمیر کو ان کی زبان تو سمجھ نہ آئی، لیکن ان کی باتیں بری لگی۔ اس نے کچن کا دروازہ کھولا اور سیدھا اندر گیا۔ سب لڑکے اسے دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ پہلی ہی نظر میں اتنا لمبا اور مضبوط۔ اس نے اس لڑکے کو دیکھا جو اندر تھا۔ اس کا ایک ہاتھ زمل کے کندھے پر اور ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ اسے نہیں پتا اسے کس چیز پہ اتنا غصہ آیا۔ ضمیر نے دیکھا کہ زمل کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس لڑکے نے فوراً زمل کو چھوڑ دیا۔ ضمیر نے اس کی زور سے گردن پکڑی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ درمیان میں کیا کیا آیا۔ ضمیر نے اسے دیوار سے ٹیک دیا۔ زمل نے اسے اتنے غصے میں دیکھ کے حیران ہوئی۔ تم کون ہو؟ اس لڑکے نے کہا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں کون ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ضمیر حارث شیخ ہوں۔ اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ ضمیر نے اسے گھونسا مارنے کے لیے ہاتھ پیچھے ہٹایا، لیکن ضمل نے کہا، ضمیر رکو پلیز۔ ضمیر نے ضمل کو دیکھا۔ اس نے اس کی گرفت چھوڑ دی۔ وہ لڑکا کچن سے بھاگ گیا۔ وہ تمہارا کیا تھا؟ کون تھا؟ ضمیر نے پوچھا۔ کزن۔ وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ضمل نے کہا۔ ضمیر ضمل کے قریب آیا۔ پھر تم نے مجھے اسے مارنے سے کیوں روکا؟ میں کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ یہ صرف مجھ پہ اثر کرے گا۔ یہ صرف آپ کو کیسے متاثر کرے گا؟ مرد ہمیشہ صحیح ہوتا ہے خواہ وہ جھوٹا ہو، عورت ہمیشہ غلط ہوتی ہے خواہ وہ سچی ہو۔ کیا؟ تم اسے نہیں جانتے۔ وہ سب کو بتائے گا کہ میرا اس کے ساتھ افیئر ہے۔ کیا بکواس ہے؟ تم سنجیدہ ہو؟ تمہیں وہ لڑکا پسند ہے؟ اف ضمیر۔ اس نے اس کی قمیض کا کالر پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ ضمیر کو اس کی حرکت پر چونک گیا۔ ضمیر کو کچھ عجیب سا لگا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ آپ میرے خیال میں اونچائی یعنی کہ لمبے قد کی وجہ سے مجھے نہیں سن سکتے، اس نے کہا۔ تو اب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ضمیر کو اس کے قریب عجیب سی چنچلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے گرمی محسوس ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کی آنکھوں سے ٹکرا جاتی۔ میں نے تم سے کہا وہ مجھے خاندان میں بدنام کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں برا کیا ہے؟ میں اسے پسند نہیں کرتی اور تم اسے مسلسل برداشت کرو گی، کمال ہے۔ ضمیر نے طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ پر ضمیر کو غصہ آ گیا۔ تو آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا تم تھپڑ نہیں مار سکتی؟ ضمیر نے ضمیر کو ہلکا سا تھپڑ مارا۔ بے وقوف، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے کیوں تھپڑ مارا؟ تم نے مجھے تھپڑ مارنے کے لیے کہا تھا تو میں نے مارا۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ضمیر کو تھوڑا غصہ آیا۔ پہلے تھپڑ اپنے قد کے لوگوں کو مارو، تم چھوٹی لڑکی۔ ضمیر تمہیں بچانے کے لیے کبھی کوئی دستیاب نہیں ہوگا، سمجھی؟ کم از کم میں تو نہیں۔ اس نے اسے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنی قمیض ہٹا لیے۔ ضمیر اسے کچن میں اکیلا چھوڑ کے چلا۔ ضمیر کے دل کو چوٹ لگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔